ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آپ کی اس نیت سے سنیں کہ نعت نبی سن کر تقدیر جاگ جائے گا کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ ہم نعت نبی پڑھ کے ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ تو ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کے مزے مل جائے، یوں تو ہر ایک شخص تمنا کرتا ہے ہمیں جنت ملے جنت ملے، بھائی نمازی نماز پڑھتا ہے جنت کے لالچ میں، قرآن شریف پڑھنے والے قرآن پاک پڑھتے جنت کے لالچ میں، سیدھوں کا بیٹھو جنت کے لالچ میں، ہر نیک کام جنت کے لالچ میں، مگر انسان اگر چاہتا دنیا ہی میں جنت کے مزے ملیں، کون سا کام کرنا پڑے گا؟ وہ نسخے میں سنیے، میں چل کر بولیے سبحان اللہ کہ وہ جیت جی دنیا میں جنت کے مزے لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کے مزے لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کے مزے لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں اور ماں کی دعا لیں گے، ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ ذرا ہمارے خالو کو بھی جگا دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو رہے بیچارے ذرا، تم سے کیا سکا کہ تم ان کے بڑے نہیں ہو، اور کسی کی ہمت کہاں جگانے کی نا؟ بھئی ہم تو جگا نہیں سکتے، ہمارے تو خالو لگے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے خالو لگے، اب باقی سالو لگے۔ وہ بھی رشتہ داری کا خیال رکھنا بیچارے، اور تم بھی جگا سکتے ہو، محبت سے سب بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گئی کیا بات کچھ؟ اچھا تو ایک شعر اور سننے کو، 20 اور لکھا ایک شعر اور سننے کو، سب بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالات ہم دیکھ ہی رہے ہیں، کیسے گردش کے حالات سے ہمیں آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے نا، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دیوانہ کبھی حالات سے ہمت نہیں ہارتا، بلکہ وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہے، شعر میں سنیے، میں چل کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ گردش نے زمانے کی جب ہم کو کبھی چھیڑا، گردش نے زمانے کی جب ہم کو کبھی چھیڑا، گردش نے زمانے کی جب ہم کو کبھی چھیڑا، تو اے خواجہ پیا تم کو آواز لگا لیں گے، اے خواجہ پیا تم کو آواز لگا لیں گے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے؟ سنا محمد صاحب جی، آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔
निजामत में काम आएंगे, क्योंकि मैं आपको जिस राह पर आप गुजर रहे हैं उस रास्ते पर मैं कदम बहुत पहले रख चुका हूँ। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ समझ में आ जाए, कुछ आपके काम आए। मोहब्बत से सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है, तुम्हारा नाम लेते ही नबी की याद आई है। चलो कम से कम जगाने का तो फायदा हो गया। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है, तुम्हारा नाम लेते ही नबी की याद आई है। परेशानी में जब चाहा तुम्हें आवाज दे दादा, परेशानी में जब चाहा तुम्हें आवाज दे दादा, तो मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तेरी आवाज आई है। नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। बशर का नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। सदा आती है ये तस्बीह के हर एक दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद है वली के आस्ताने से। और न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। अपनी ही बस्ती के अंदर हमने न जाने कितनों को ऐसा सुना कि बड़ी उलझन में मुब्तला थे, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बीमारियों ने उसके घर में आकर डेरा डाल दिया था। मगर जब से इस अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हुए, इनके दरबार में आना जाना शुरू किया, इनकी बारगाह में हाजिरी शुरू की, कसम खुदा की उसी दिन से अल्लाह की रहमतों की बरसात होना शुरू हो गई। उसी दिन से शिफा की दौलत मिलना शुरू हो गई। घर में जो उलझनों ने परेशानियों ने जो डेरा डाला था, वो परेशानियां और उलझने तो दूर चली गई, बल्कि अल्लाह की रहमतों के खजाने घर में उतरने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। बस्ती के हो आप भी, ये सारी बातें आपकी निगाहों के सामने हैं। सब जानते हैं इन बातों को कि जब से अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हुए, इनके तबस्सुम से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी, परवरदिगार आलम ने कबूल फरमाई, घर के उलझनों को दूर फरमा दिया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। हमने मुकद्दस कुरान की आयत करीमा तिलावत की, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान की दौलत को नक्श फरमा दिया, जिनके दिलों में अल्लाह ईमान की दौलत को नक्श फरमा देता है। फिर वो जिंदा रहने के बाद किसी गुनाह के करीब जाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर दिल में ईमान की दौलत को नक्श फरमा दिया रब ने, अगर वो ताश के पत्तों के करीब जा रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में ताश के पत्तों से नफरत पैदा फरमा देगा। शराब की बोतल को हाथ में लेने के लिए जा रहा था, परवरदिगार आलम इस शराब से परवरदिगार उसको नफरत अता फरमा देगा। इसी तरीके से आप अपने हालात का जायजा लीजिए। किसी गुनाह की तरफ आपका कदम उठने के लिए तैयार हो रहा था, मगर आपके दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि परवरदिगार आलम ने हमें तो साहिब ईमान बनाया है, मुस्तफा का दीवाना बनाया है, अल्लाह वालों का आस्ताना, अल्लाह वालों के आस्ताने का जाने वाला बनाया है। कसम खुदा की आप किसी गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, बल्कि आपके दिलों में नेकियों से मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस काम में आते हैं ये अल्लाह वाले, सुने किस काम में आते हैं? अल्लाह के एक मुकद्दस वली हैं, मेंबर साहब और 20 रुपए में काम चल रहा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह के एक मुकद्दस वली जिनका नाम है हजरत शेख अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस काम में आते हैं ये? अपनी खानकाह से निकलते थे, मस्जिद की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते थे, नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। फजर की नमाज होती थी, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते थे।
ظہر کی نماز ہوتی تھی مسجد کی طرف قدم بڑھاتے، عصر کی نماز ہوتی تھی مسجد کی طرف قدم بڑھاتے، لیکن ان کی خانقاہ کے اللہ کا مقدس ولی ان کے ساتھ میں بہت سارے ان کے عقیدت مند رہا کرتے تھے، چاہنے والے رہا کرتے تھے۔ اس غیر مسلم نے اپنے دکان پر بیٹھنے کے بعد ان کے ساتھ میں چلنے والوں کا منظر دیکھا کہ کوئی اس بندے سے آگے چلنے کے لیے تیار نہیں، کسی کو دیکھو تو اس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کسی کو دیکھو تو اس کی قدم بوسی کرتا نظر آ رہا ہے، کسی کو دیکھو تو اس کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر ڈالتا نظر آ رہا ہے۔ محبت کے ساتھ ایک دن پوچھ ہی لیا، اللہ والا جا رہا تھا، اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے، ایک کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد پوچھ ہی لیا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون سا شخص ہے جس کے تم اس قدر احترام کرتے ہو، جس کا اس قدر ادب کرتے ہو، جس کا اس قدر تعظیم کرتے ہو، یہ کون شخص ہے؟ اس نے جب اتنا کہا تو اس نے کہا تھا یہ ہمارے پیر ہے، پیر، سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ ہمارے پیر ہے۔ لیکن جب پیر سنا تو اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ پیر کہتے کسے ہیں؟ اس نے کہا بھائی پیر کس چیز کا نام ہے، پیر کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا اس غیر مسلم دکاندار سے کہا پیر اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر کہیں الجھنوں میں کوئی پھنس جائے، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ایسے وقت میں اگر کوئی اپنے پیر کو یاد کر لیتا ہے، اپنے پیر کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو پروردگار کے فضل سے اس کی وہ تمام پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اتنا جب کہا اسی دن سے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی، کیا ملتا ہے اللہ والوں سے، اسی دل میں دن سے عقیدت پیدا ہو گئی۔ اب جب یہ جاتے تھے اس کے دکان کے آگے سے گزر کے تو ایک جملہ بولتا تھا وہ دکاندار، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا حضرت ذرا منگتوں کی لاج بھی رکھ لینا، بس اتنا سا، ذرا منگتوں کی لاج بھی رکھ لینا، ذرا منگتوں کی لاج بھی رکھ لینا۔ بس اس طریقے سے یہ اللہ کے مقدس ولی حضرت شیخ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نکل کے جاتے ہیں اور یہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ذرا منگتوں کی لاج بھی رکھ لینا، منگتوں کی لاج بھی رکھ لینا۔ یہ چلے جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر وہی جملہ بولتا ہے۔ اس طریقے سے دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ گیا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا یہ اللہ کا مقدس ولی اپنی خانقاہ سے نکلا، مسجد کے لیے جا رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، لیکن جب غیر مسلم کے دروازے کے دکان کے دروازے کے سامنے سے گزرے اس دن وہ آواز آئی نہیں، کوئی دکان پہ کھڑا ہوا ہی نہیں، بس یہ گزر کر چلے گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، پھر آواز نہیں آئی، پھر گھر خانقاہ میں پہنچے، عصر کے لیے پھر واپس آئے، آواز پھر نہیں آئی۔ اس طریقے سے آواز آنا بند ہو گیا۔ ایک دن دیکھا آواز نہیں آئی، دو دن دیکھا آواز نہیں آئی، تیسرا دن دیکھا آواز نہیں آئی۔ جب 3 دن ہو گئے تو اللہ کے مقدس ولی کی دریائے ولایت میں کوثر و سلسبیل کی موج اٹھتی ہے، محبت سے اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ وہ ہمارا دوست کہاں چلا گیا جو کہتا تھا منگتوں کی لاج بھی رکھتے رہنا، وہ ہمارا دوست کہاں چلا گیا؟ جبکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا دکاندار نے، ابھی اسی اپنی منزل میں ہے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت 3 دن سے بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا ہے وہ کہ موت اور زندگی کے بیچ میں جھولا جھول رہا ہے، کوئی دم کا مہمان ہے وہ۔ اتنا جب کہا تو حضرت بولے چلو نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد آج اس منگتے کی لاج رکھنے کے لیے جانا ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ اب وہ تو اس کا سانس تو اٹک رہا تھا، انتقال کا وقت بالکل قریب تھا، لیکن ان کے دھرم میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے قریب کوئی کسی کو جانے نہیں دیتا، کوئی نہیں جانے دیتا اس کے قریب۔ لیکن سبحان اللہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہونا شروع ہو جائے، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں،
کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور یہاں سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، مگر پیارے جب اللہ کا یہ مقدس ولی اسی دکاندار کے دروازے پر پہنچا، گھر کے دروازے پر پہنچا، جانے کے لیے اندر جانے کے لیے کوشش کی، ایک شخص نے گٹا پکڑ کے روک لیا، ہاتھ پکڑ کے روک لیا اور کہا نہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کون؟ کہا یہ دکاندار جو دکان پہ بیٹھتا تھا، کہا اس کی تو موت کا وقت بالکل قریب ہے، اور ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اور نہ ہم کسی کو جانے دیتے۔ جب کہا اس اللہ والے نے کہا تھا ارے وہ تمہارا مذہب ہے کہ کوئی کسی کو قریب نہیں جانے دیتا، یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم تو مرنے والے کے قریب جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن اسے کیا پتا کلمہ شریف کس چیز کا نام ہے؟ وہ کیا جانے کہ درود پاک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا جانے کہ درود پاک کس کو کہتے ہیں؟ اسے کیا پتا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے کیا فرق ملتا ہے؟ اس نے گٹا پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا تھا نہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت کے اس ولی نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، اب چھوٹنے مت دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھئے اشارہ، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب چھوٹنے مت دینا۔ اللہ والا بولا تو نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا مگر مجھے اندر تو جان دے۔ اس نے کہا نہیں جا سکتے آپ۔ ایک جملہ بولا تھا اللہ والے نے، اگر ہم اس اپنے دوست کے پاس نہیں جا سکتے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ زور سے نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک ہم اس کے پاس نہ جائیں گے جب تک وہ مر نہیں سکتا۔ اب اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو پھر تو سارے گھر والے خوش ہو جاتے، چلو ٹھیک ہے تم بتاؤ، ہے نا، زندگی اور بڑھ گئی اس کی تو، ہے نا۔ لیکن اس کا کیا کرتے جو گلے میں سانس اٹک رہی تھی، انتقال کا وقت بالکل قریب تھا، جب اتنا کہا کہ اگر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے وہ بھی ہمیں چھوڑ کر مر نہیں سکتا، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ ادھر اس نے ہاتھ پکڑا ہی تھا، اللہ والے نے دعا مانگی تھی، پروردگار اس نے ہاتھ کو پکڑ لیا لیکن اس کو چھوڑنے مت دینا۔ حضرات آپ سنیے ان دونوں جملوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اس طریقے سے دن گزرتے چلے گئے، 1 ہفتہ مکمل گزر گیا۔ اور جب کسی کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ نہ مرنے میں ہوتا ہے نہ وہ جینے میں ہوتا ہے، سانس حلق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، ہچکیوں کے ساتھ سانس آتی ہوئی ہوتی ہے، ایسے وقت میں گھر والوں کو کتنی پریشانی پڑتی ہے یہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ جب 7 دن کا عرصہ مکمل گزر گیا، جلدی سے گھر کے کچھ لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اسی اللہ والے کے خانقاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہا تھا اے اللہ کے بندے تو ہمارے دروازے سے کیا کہہ کر آیا تھا؟ کہا کہ میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ جب تک ہم نہیں آئیں گے جب تک یہ دنیا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اتنا جب کہا تو ان تمام لوگوں نے کہا تھا جناب آپ چلیں اس کے دروازے پر، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سے دیدار کی تمنا کر رہا ہے، آپ چلیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والا اپنی خانقاہ سے چلتا ہے، اور چلنے کے بعد جب اس کے قریب جاتا ہے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی بیٹھے سرہانے اس مرتے ہوئے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر مرتے ہوئے کو سینے سے لگایا تھا۔ فرمایا اللہ والے نے کوئی تمنا رکھتے ہو، کوئی خواہش ہے؟ تو کب کپاتی ہوئی زبان سے اتنا کہا تھا بس منگتوں کی لاج رکھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ منگتوں کی لاج رکھ لینا، آج بھی وہ یاد ہے منگتوں کی لاج رکھ لینا۔ اتنا جب کہا اللہ والے نے کہا ہم منگتوں کی لاج رکھنے ہی کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کہنا تم ہمارا مان لو، کیا بولے بس ہمارے مذہب کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا اسی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے
کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گیا. سبحان اللہ. جیسے اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، رب کی قدرت نے مدد کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. اسرائیل کو حکم دے دیا، اسرائیل اب تک یہ کسی کا بھی تھا مگر اب میرے بندے کا یہ غلام بن گیا ہے. فوراً روح قبض کر لی جائے. کلمہ پڑھا، کچھ ہی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے روح قفص منظری سے پرواز ہو گئی، انتقال ہو گیا. اب جیسے انتقال ہوا یہ نکلے اللہ والے گھر سے، لیکن جو دروازے پر بیٹھے تھے ان سے جا کر کہا کہ اب اس کو تم جلانا مت، اس کو سنسار گھاٹ لے کر جانا مت، لکڑیوں کے اندر داخل کرنا مت. کافر کہا اب تک یہ تمہارا تھا لیکن اب ہمارا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب جلنا اس کا حق نہیں ہے، اب تو دفن ہونے کے لائق ہو گیا ہے یہ. سب نے کہا جاؤ میاں تم چلے جاؤ اپنے گھر، تم کیا جانو، ابھی تک تو یہ ہمارا تھا، اتنی دیر میں تمہارا کیسے ہو گیا. جب یقین نہیں آیا تو پھر کیا کرا، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا. لپیٹنے کے بعد چلے چتا پر، وہ چتا پر پہنچنے کے بعد لکڑیوں کو جمع کیا، بہت ساری لکڑیوں کو جمع کر دیا. اوپر سے اس کی میت کو رکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد میں اوپر سے لکڑیوں کو چن دیا گیا، پھر گھی کا ٹین ڈال کے اس پر اس میں آگ لگا دی گئی. قسم خدا کی آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، یہ سب کے سب کچھ ہو رہے ہیں. چلو انتقال ہو گیا ہے، چلو مر کر چلا گیا ہے، چلو گھر کی الجھن دور ہو گئی ہے. اتنے دنوں سے ہم پریشان تھے مگر پیارے دیکھتے کیا ہے کہ لکڑیاں ساری کی ساری جل کر خاکستر ہو گئی، مگر اس اللہ کے بندے کا بدن جلنا تو دور کی بات ہے، اس کے بدن سے جو کپڑا لگا ہوا تھا آگ اس پر بھی اثر نہ کر سکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ اس پر بھی اثر نہ کر سکی. اللہ والوں سے کیا کیا ملتا ہے سنیں، اللہ والوں سے ملنے پر فائدہ کیا ہوتا ہے. آگ اس پر اثر نہ کر سکی. اور جب دیکھا کہ ایسے کا ایسے یہ تو بھی، اب اس کو تو وہیں چھوڑا، پھر دوڑے وہیں پر گئے اسی خانقاہ والے پر، اللہ والے کی بارگاہ میں. کہا حضور چلیں آپ چلیں ذرا، ہم سمجھ گئے ہم نے تو بے شمار لکڑیاں جلا دی، بہت سارا تیل اور گھی کا ہم نے نقصان کر لیا، لیکن اس کے بدن تو جلنے کی دور کی بات ہے، اس کے بدن سے جو کپڑا لگا ہے وہ تک نہیں جل رہا ہے. اب آپ اپنے مذہب کے مطابق اسے دفن کر دیں. اب وہ اللہ کا بندہ آیا، اللہ کا ولی آیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور لانے کے بعد اس کو اٹھایا. ابھی جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے، وہ جس نے دروازے پر ہاتھ پکڑا تھا، سبحان اللہ نہیں بولو گے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جملہ کیا بولا تھا، پروردگار سے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چھوٹنے مت دینا. وہ آگے اور آگے آنے کے بعد کہا اللہ کے ولی آپ اس کو دفن بعد میں کرنا، پہلے کلمہ پڑھ کر ہمیں بھی دامن اسلام میں جگہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. جگہ عطا فرما دے. یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے. ایک اللہ والے کے ہاتھ پر دیکھو، ہاتھ پکڑنے کی برکت دیکھو اور اس سے وابستہ ہونے کی برکت دیکھو. ہاتھ پکڑنے کی برکت تو یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو صاحب ایمان بنا دیا، اور اس سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ پروردگار نے آگ سے جلنے سے اس کو محفوظ رکھا. اب دفن کرنے کے بعد جب یہ واپس آ رہے تھے، اسی کے گھر والوں نے، چند لوگوں نے آ کر سوال کیا، حضرت یہ تو بتاؤ ہم نے اتنی لکڑیاں جلا دی، اتنا نقصان کر لیا، لیکن اس کا کپڑا تک نہیں جل سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا جب کہا تو اللہ والے نے جواب دیا تھا، نادان کان کھول کر سن لے، ہم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر مر جاتا ہے، قسم خدا کی اس کو دنیا کی آگ کی تو حقیقت کیا ہے، جہنم کی آگ بھی قریب نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. بہت اچھا بنا. جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے انسان، دنیا کی آگ نہ جلا سکے، جہنم کی آگ قریب نہ آ سکے. تو جو ہم آپ دادا میاں کی غلامی میں زندگی بسر کر کے بے شمار مرتبہ کلمہ پڑھ رہے ہوں، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجائے ہوئے ہوں، اپنے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہوں، اپنے قدموں میں نیکیوں کا جذبہ لیے ہوئے ہوں،
अपने कदमों को नेकियों की तरफ बढ़ाते हो, गुनाहों से वापस करते हो, अपने हाथों को आगे अगर बढ़ाते हो तो सखावत के लिए बढ़ाते हो। अगर ऐसे इंसान मोहब्बत के साथ दुनिया से अगर चले गए तो मेरा तो यकीन है कि जब एक मर्तबा कलमा पढ़ने वाला जहन्नम से बरी हो सकता है तो हम गुलामान मुस्तफा भी जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में ही जगह पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इसका अच्छी ख्याल रखें। और इतनी ये बेतवज्जोही कभी मत किया करो अल्लाह वाले के प्रोग्राम में। इतनी बड़ी बेतवज्जोही, एक तो ये बेतवज्जोही जब पता ही है कि 17 तारीख में कुल शरीफ होता ही है, तो फिर एक दिन पहले इस प्रोग्राम को सेट करने की क्या जरूरत है? 17 तारीख में कुल शरीफ होता ही है, कल को 17 है, बल्कि कल को 17 का 17 तो लग गई मगरिब की नमाज के बाद से। क्यों हजरत? क्यों मुफ्ती साहब? हाँ, इसका ख्याल रखें। दूसरी बात ये, जब मेहमानों को बुलाया जाए, ऐसे ऐसे खुतबा जिनका इस तरह से इंतजार किया जाता है जैसे रोड के किनारे पर खड़े होकर कोई शख्स किसी सवारी का इंतजार करता है। कई जलसों में अगर जाते हैं हजरत, ऐसा इंतजार। और हमारी बस्ती में आए हैं तो चेहरा देख देख कर कुछ तो चले गए, हाँ कि चलो चेहरा देख ले, यही काफी है। ये बात सच है कि आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, मगर आलिम की सोहबत में कुछ देर बैठना भी इबादत है, उसकी गुफ्तगू सुनना भी इबादत है। अगर हमारे आपका ये बैठना यहाँ पर कबूल हो गया तो कल मैदान क़यामत में इंशाअल्लाह यही हमारे और आपके लिए ज़रिया निजात हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व